अस्सलाम वालेकुम। हल्का 11 में खुश आमदीद। अल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। मोमिनो तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलात व सलाम पढ़ा करो। हमारे इस दीन की रूहानी असास मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और ताल्लुक़ पर कायम है। एक इंसान अगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, मोहब्बत, एहतराम और अदब न करे तो उसके बाद उसका पूरा दीन इकबाल के अल्फाज में बुलहबी है। हुजूर तक पहुंचो कि तमाम दीन की रूहानी असास वही है, अगर हुजूर तक ना पहुंच सके तो तमाम बुलहबी अस्त। अदब रसूल और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों को सिखाया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत फरमान आली शान है कि अपने बच्चों को अदब सिखाओ। आज इंशाअल्लाह हम अपने इस हल्का 11 में अपने बच्चों के साथ अदब रसूल और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करेंगे। खुश आमदीद बच्चों। मेरे बच्चों, हम ये बात कुरान पाक के हवाले से तय कर चुके हैं कि कुरान पाक को पढ़ने के कुछ आदाब हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसी कुरान से लोग गुमराह भी होते हैं। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। और फासिक गुमराह होते हैं इस कुरान से, और फासिक वो होते हैं जो अल्लाह से किए हुए अहद को अहद के बाद भुला बैठते हैं और उस रिश्ते को तोड़ते हैं जिसको जोड़ने का हुक्म दिया गया, और फिर नतीजतन ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। जिस अहद को याद करने का हुक्म दिया गया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, वो अहद अलस्त है, वो रिश्ता है, वो अहद है जो अल्लाह ने अल्लाह से किया था, और जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ईमान की अहद की तजदीद किया करो, और ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत से जिक्र करने का हुक्म दिया। इसी तरह जिस रिश्ते को जोड़ने का हुक्म दिया गया है, सबसे बड़ा रिश्ता जिसको जोड़ने का हुक्म है वो निस्बत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने रसूल से निस्बत और ताल्लुक़ कायम ना हो। कुरान में दूसरे मौके पर जहां इसी आयत की जब तशरीह फरमाई गई थी, मैं यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, जो तागूत का कुफ्र करता है और अल्लाह पर ईमान लाता है, यानी ला इलाहा और इल्लल्लाह कहता है, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा, वो सैयदना उर्वतुल वुस्क़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी निस्बत और ताल्लुक़ कायम कर लेता है कि रिश्ता फिर कभी टूटने वाला नहीं। और ये अल्लाह का जिक्र इंसान के क़ल्ब को रोशन करता है, इंसान का ताल्लुक़ कायम करता है अपने रब के साथ। लेकिन अपने आका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत और ताल्लुक़ कायम रखने के लिए अल्लाह ने हमें हुक्म फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। आज बच्चों हम आपको अदब रसूल के हवाले से बात करेंगे। बेटे जान, एक बात ज़हन में रखना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब हमारे दीन की, हमारी रूहानी असास है। 2 गुनाह ऐसे हैं कायनात में जिनको अल्लाह माफ नहीं करता। सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, 2 गुनाह माफ नहीं होते। एक गुनाह शिर्क है, अगर कोई शख्स अल्लाह ताला से शिर्क करे तो माफ नहीं होता। और दूसरा गुनाह गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसान अल्लाह की पनाह मांगे इस बात से। कुरान पाक की वो आयत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आवाज बुलंद नहीं करना कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा। इतनी शदीद वईद, इतनी सख्त वार्निंग कुरान पाक में शायद ही किसी जगह पर आई भी हो। और ये किस बात पर? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आवाज बुलंद नहीं करना। अदब का ये मामला, ये मयार, ये मकाम है। हम जब बच्चों अपने साहबा कराम की जिंदगियों में देखते हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो मिसालें हमारे सामने अदब रसूल के कायम की हैं, वो इतनी हैरत अंगेज हैं कि आज हमारे लिए तसव्वुर करना मुमकिन है कि इतना अदब रसूल कैसे किया जा सकता है। और अदब ही पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जब अदब करता है इंसान, इसके बाद मोहब्बत पैदा होती है। बाअदब ही बानसीब होता है, बेअदब ही बेनसीब होता है। इसलिए अदब की बात करना जरूरी है। अगर अदब की बात ना की जाए, उसके बाद आप कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, रोजे रखिए, हज कीजिए, लेकिन अगर गुस्ताखी रसूल हैं, बेअदबी रसूल है, तो बेटा सब बेकार है, फिर कुछ नसीब नहीं। इस मामले में इस बात को ज़हन में रखना, और नाजुक मामला है, इस मामले पे एहतियात करने की जरूरत है कि इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक में कहीं गुस्ताखी न कर बैठे। और हम आपको मिसालें देके बताते हैं हमारे बुजुर्ग किस तरह अदब करते थे, मोहब्बत कैसे होती थी। नहीं, आज अजीब गरीब बात ये लगेगी, एक मरतबा जब सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर जब मुसलमान इकट्ठे थे, हुदैबिया का मुआहिदा भी साइन नहीं हुआ था, तो कुफार में से एक आदमी आकर
مسلمانوں کی جماعت کو دیکھتا ہے اور واپس جا کے کفار سے کہتا ہے کہ اس جماعت سے جنگ مت کرنا، یہ عجیب و غریب لوگ ہیں۔ میں کیسر اور کسرا کے درباروں میں گیا ہوں، رومن بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، ایرانی کے دربار میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کسی ماننے والوں کو، کسی فالوورز کو اتنا عشق، محبت اور پیار اور ادب کرتے نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ان کا ادب اور پیار کرتے دیکھا ہے۔ اور پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ صحابہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حضور تھوکتے بھی ہیں تو حضور کی تھوک زمین پہ نہیں گرتی، یہ صحابہ اس کو ہاتھوں پہ لوگ کے اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ حضور جب بات کرتے ہیں تو ساروں کو سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور نگاہیں نیچے کر کے یہ بات سنتے ہیں، اور جب حضور کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو یہ دوڑ پڑتے ہیں اس بات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جو ادب کا معیار، جو ادب کا مقام بتایا گیا حضور کے ساتھ، میرے بچوں، یہی وہ نازک معاملہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس طرح ادب رسول کیا، یہ باتیں فتووں میں، کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، فتوے نہیں دیے جاتے ان کے اوپر کہ کہاں لکھا ہے کس طرح کا ادب کرنا ہے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صحابہ حضور کا وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حضور کے پسینے مبارک کو جمع کر کے خوشبو بنا لیں، لیکن یہ سارے ادب اور عشق کے وہ معاملات ہیں کہ جو آپ کا عشق اور آپ کا پیار دکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ غزوے کے موقع پر حضور نے جب یہ فرمایا مسلمانوں سے کہ اپنی تمام سامان لے کر آؤ، جہاد کے لیے جانا ہے، ہر کوئی اپنے اپنی استطاعت کے مطابق چیزیں لے کر پہنچ رہا ہے، ایک مسلمان خاتون اپنے نوزائیدہ بچے کو، بیبی کو، نیو بورن بیبی کو لے کے پہنچ جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ اس بچے کو لے لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کا کیا کروں گا، جنگ پہ جانا ہے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے۔ بچوں ذرا ہوش سے سننا، وہ رونے لگتی ہیں۔ صحابیہ فرماتی ہیں میرے پاس سیدی کچھ بھی نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، میں یہ بچہ لے کر آ گئی ہوں کہ آپ کی طرف سے دشمن تیر ماریں تو اس کو آگے کر دیجیے گا کہ تیر اس کے جسموں پہ لگیں اور آپ کو چوٹ نہ لگے۔ بیٹا یہ عشق ہوتا ہے، یہ ادب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جس طرح آپ سے عشق اور پیار کی مثالیں قائم کرتے تھے، وہ کہیں لکھی نہیں جاتی تھی، ہر ایک کا اپنا انداز تھا، کوئی کسی نقل نہیں کرتا تھا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ گرمیوں کے دن تھے، ان کی ایک دفعہ صرف حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے اپنی کرتے کے بٹن کھولے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ساری زندگی وہ صحابی حضور سے نہیں ملے، لیکن ساری زندگی اپنے کرتے کے بٹن کھول کے رکھے کہ میں نے حضور کو اسی ایک دفعہ دیکھا ہے اور اسی طرح دیکھا ہے۔ ایک صحابی حضور سے ملے سردیوں میں کہ حضور نے کالی کملی کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کے بعد ساری عمر وہ حضور سے نہیں ملے، لیکن ساری زندگی سردی ہو یا گرمی، عرب کی گرمی میں کالی چادر اوڑھ کے رکھتے تھے کہ میں نے سیدی کو ایک دفعہ دیکھا ہے، اسی حال میں دیکھا ہے۔ بیٹا غزوہ احد کے موقع پر حضور کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت اویس قرنی یمن میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں تو آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ دانت شہید ہو، آپ نے اس کو توڑ لیا، پھر سوچا کہ شاید یہ دانت شہید ہو، دوسرے کو شہید کر لیا، سوچتے سوچتے اپنے سارے دانت آپ نے شہید کر لیے اور کوئی دانت باقی نہیں رہا۔ حضور ظاہری طور پر حضور سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی، لیکن صحابی کا درجہ پاتے ہیں۔ حضور نے اپنا کرتا حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روانہ فرمایا، ظاہری طور پر حضرت اویس قرنی کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی ہے، لیکن درجہ صحابی آپ پاتے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی جب وہ کرتا لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان دوستوں نے پیار میں چھیڑ دیا سیدنا اویس قرنی کو کہ کیسے عاشق ہیں کہ حضور سے ملنے نہیں آئے۔ آپ بے چین ہو گئے، پھر بڑے پیار سے ان دونوں ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو حضور کے ساتھ بڑا وقت آپ نے گزارا ہے، اس لیے ایسے کیجیے حضور کا قد مبارک بتا دیجیے۔ اب دونوں صحابی ایسے ایسے کر رہے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں کہ حضور کا قد کتنا ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا یہ بتا دیجیے کہ حضور کی بھویں ملی ہوئی تھیں یا الگ الگ تھیں؟ اب وہ پھر ذرا حیران ہوئے۔ پھر سیدنا اویس قرنی اپنا منہ کھول کے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا غزوہ احد پہ حضور کا دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ کہیں ہوئے تھے۔ آپ میں سے کتنوں نے اپنے دانت ان کے پیار میں توڑے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں توڑے۔ انہوں نے اپنا چہرہ منہ کھول کے دکھایا تو حضرت عمر اور علی کانپ کے رہ گئے۔ پھر ان کو اندازہ ہوا کہ اس عاشق کا مقام کیا ہے۔ پھر وہ کرتا حضور کا پیش کیا، انہوں نے کرتا پہنا اور آپ سجدے میں چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے پھر امت کے مغفرت کے لیے جو طویل دعا فرمائی۔ میرے بچوں، یہ ادب رسول کے معاملات یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک درخت کے نیچے سے حضور کو سر جھکا کے گزرتے ہوئے دیکھا۔ درخت نیچے تھا، حضور ماشاءاللہ طویل قامت تھے، آپ نیچے سے تشریف لے گئے تو سر جھکایا آپ نے۔ وہ صحابی چھوٹے قد کے تھے، ساری عمر اس درخت سے جب وہ گزرتے رہے تو سر جھکا کے گزرتے رہے، حالانکہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی انہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا۔ امام مالک، مالکی فقہ کے اتنے بڑے امام، امت ان کی
مدینہ منورہ میں ماشاءاللہ دفن ہے. ساری عمر آپ نے مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا سوائے حج کے لیے. مدینہ منورہ میں آپ جوتے نہیں پہنتے تھے, گھوڑے پہ سواری نہیں کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ چلتے پھرتے ہوں وہاں مجھے شرم آتی ہے کہ میں جوتے پہنوں اور میں گھوڑے پہ سواری کروں. بیٹا جب ادب رسول کے معاملات ہوتے ہیں نا, وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کہاں لکھا ہے, یہ کون سا فتویٰ ہے. عشق بذات خود ایک فتویٰ ہے, عشق رسول بذات خود ایک انداز زندگی کا نام ہے. یہ تو ساری جائز باتیں ہیں. ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ ادب رسول کا اتنا بڑا مقام ہے کہ انسان اگر حرام کام بھی غلطی سے کر جائے تو تب بھی دیکھو کتنا بڑا اجر پا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا خون نکلا, تو آپ نے ایک پیالے میں خون جمع کر کے ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ لے جاؤ اور اس کو پھینک کے آ جاؤ. وہ صحابی لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو حضور نے ان کو دیکھ کے پوچھا کہ خون کا کیا کیا؟ کہتے ہیں سیدی مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون زمین پر پھینکوں تو میں اس کو پی گیا. اور حضور نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب دیکھیے ظاہراً حرام کام ہے, خون پینا جائز نہیں, لیکن چونکہ اپنے عشق میں اپنی معصومیت میں وہ کام کر گئے تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس جسم کے اندر میرا خون چلا گیا ہے اب اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. بیٹا عشق رسول اور ادب رسول کا بہت بڑا مقام ہے, اور بچوں کو یہ ادب سکھائے جاتے تھے. ادب کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں تھوڑی سی, تو آپ کو معلوم ہو کہ ادب کہتے کس کو ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جب مسجد نبوی کے منبر مبارک پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تو آپ اس سیڑھی سے نیچے کھڑے ہوئے جس پر حضور تشریف رکھتے تھے, کہ ایک سیڑھی نیچے آپ کھڑے ہوئے کہ ادب کا یہ مقام ہے. میں اس سیڑھی پر نہیں کھڑا ہوں گا جس پہ رسول اللہ خود تشریف رکھتے تھے. اس کے بعد جب حضرت عمر کی باری آئی, حضرت عمر نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو آپ اس سیڑھی سے نیچے کھڑے ہوتے تھے جس پر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے تھے. یعنی اپنا اور نیچے مقام آپ نے, ادب کا مقام. یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس طرح کرنا ہے, لیکن یہ ادب کے مقامات ہیں. اسی طرح جب روضہ مبارک پر آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور کے روضہ مبارک کے ساتھ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے بنے ہوئے ہیں, اور ان کی ترتیب بھی اسی طرح ہے کہ حضور کے روضے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کا روضہ ذرا نیچے کر کے ہے, اور ان کے ساتھ حضرت عمر کا روضہ ہے وہ نیچے کر کے, تینوں ایک لائن میں نہیں ہے. یہ ادب مینٹین کیا گیا. قرآن پاک میں جو احکامات آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے, مسجد نبوی کے ادب کے حوالے سے, کہ جب تم حضور کے پاس, مومنین کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جب یہ حضور کے پاس جمع ہوتے ہیں کسی کام کے لیے, جب واپس جاتے ہیں تو اجازت لے کے جاتے ہیں, اس وقت تک ہلتے نہیں جب تک اجازت نہ لے لیں. حضور کے پاس آتے ہیں, حضور کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جب تک اجازت نہ لے لیں. ہر کام اذن سے ہوتا ہے, پرمیشن سے ہوتا ہے. مسجد نبوی میں آج بھی جو عاشق ہیں, جو عشق کرنے والے ہیں, پیار کرنے والے ہیں, ان کے وجود کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ادب رسول, عشق رسول, محبت رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ ایک شعر ہے بڑی خوبصورت نعت کا, غلامان رسول دور سے پہچانے جاتے ہیں, بدن لرزیدہ لرزیدہ, سر شوریدہ شوریدہ, جسم کانپ رہا ہوتا ہے, سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں, دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ عاشق رسول, ادب رسول میں. میرے بچوں, اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے جو مثالیں ہمارے سامنے قائم کی ہیں, آج وہ تمام کی تمام روشن میناروں کی طرح ہمارے سامنے کھڑی ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کے چند منہ مبارک آپ کے پاس تھے, حضور کے بال, آپ نے حضور نے بال کٹوائے, ان کے پاس آ گئے. حضرت خالد نے وہ بال اپنی ٹوپی میں پرو لیے, اور ساری زندگی اس کے بعد وہ ٹوپی میدان جنگ میں اپنے سر سے نہیں اتاری. ایک جنگ کے موقع پر وہ ٹوپی گر گئی. حضرت خالد نے باقاعدہ دستہ تیار کیا, حملہ کیا, رومنز کو پیچھے ہٹایا, وہ ٹوپی ریکور کی. لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ایک ٹوپی کے لیے مسلمان شہید کرا دیے. فرماتے ہیں یہ ٹوپی نہیں ہے, یہ لمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے چھوتا ہے تو یہ میری برکت اور خیر اور فیض کا باعث ہے. اسی سے تو میں جنگ کرتا ہوں, اسی سے تو میں جہاد کرتا ہوں. حضور کے تبرکات سے نسبت لینا صحابہ کرتے ہیں, حضرت سیدنا خالد بن ولید نے کی. یہ ادب اور محبت کا تعلق اور معاملہ ہے. یہ کوئی شرک, کوئی کفر نہیں ہے, کوئی بدعت نہیں ہے. ادب رسول, ادب کی کسی بھی حد پہ جاؤ, ادب کی کوئی حد ہی نہیں ہے, کیونکہ یہی پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یہی باادب بنائے گا اور یہی بے نصیب بنائے گا جو ادب نہیں جانتا. یہ ہو نہیں سکا آج تک کہ گستاخ رسول کو, بے ادب رسول کو کچھ عطا ہو گیا ہو. بے شک وہ کتابیں پڑھ ڈالے, بے شک پوری لائبریری کا حافظ ہو. اقبال نے اسی پہ طنز کیا تھا, فقیہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا. جو فقیہ شہر ہے وہ قارون ہے